मोहतरम नाजरीन इकराम, आज का हमारा 64वां लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, यानी 64। इतवार के दिन ये हमारा सवाल जवाब प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोगों के मसले होते हैं और हमारी तरफ से उन मसाइल का जवाब दिया जाता है। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं, इस दुआ के साथ में कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को हम सब के लिए कामयाब बनाए और लोगों के लिए नफ़ामंद बनाए। जी, आज का एक सवाल है हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद की तरफ से है कि छोटे बच्चे हमारे घरों में जो होते हैं, तो जब मेहमान आते हैं तो उनको कुछ हदिया, कुछ रकम दे करके जाते हैं। सवाल ये है कि बच्चों को मिले हुए गिफ्ट या हदिये की वो रकम, उसका मालिक कौन है और आया माँ बाप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। माँ बाप के लिए बच्चों को गिफ्ट हदिये में मिले हुए पैसे, वो चाहे किसी मेहमान की तरफ से हों, किसी रिश्तेदार की तरफ से हों, या जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी योजना में उनकी तरफ से उनको कुछ रकम मिलती है तो वो पैसे हों, किसी भी एतबार से बच्चों के पास जो रकम आ गई है, आया माँ बाप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जवाब ये है कि वो रकम जो बच्चों को बतौर हदिया मिली है वो माँ बाप के हाथ में अमानत है, उस रकम के मालिक बच्चे हैं, लिहाजा माँ बाप के लिए बिला ज़रूरत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। बिला ज़रूरत माँ बाप उस रकम में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको अमानत के तौर पर अपने पास रखें। जहाँ बच्चे की ज़रूरियात आती हैं, बच्चे के लिए अखराजात का वो आता है या बच्चे से रिलेटेड कोई भी मसला आता है, तो उसकी ज़रूरियात में उस रकम को ख़र्च किया जाए। माँ बाप के लिए अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना बिला ज़रूरत के जायज़ नहीं है। हाँ, अगर माँ बाप ज़रूरतमंद हैं, माँ बाप के पास खुद के पास रकम नहीं है और मजबूरी आ पड़ी है कि बच्चे की उस रकम के अलावा कोई और रकम नहीं है, तो फिर ऐसे में इजाज़त करने का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब इस तरह का एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी अपने वालिद मोहतरम को ख़र्चा वगैरह नहीं दिया करते थे, तो कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला आया, आपने फरमाया मालुका लिअबी का अंता व मालुका लिअबी का, कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी, तेरा माल भी, सब का सब क्या है, तेरे बाप का है। यानी तेरे माँ बाप ने पाला, परवरिश किया, सब कुछ किया, आज उनको अखराजात की ज़रूरत है, आज वो मजबूर हैं, आज उनको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तुम हेल्प करने से कतरा रहे हो। फरमाया कि ऐसी सूरत में कि तेरा सारा का सारा माल तेरे बाप का है, वो जो चाहे उसमें तसर्रुफ़ करे, जितना चाहे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर माँ बाप को वाकई ज़रूरत पड़े, उनके हाथ में कहीं से रकम ना हो, कहीं और से भी ज़रूरत उनकी पूरी ना हो सकती हो, सिर्फ बच्चे की, छोटे बच्चे की, ये नाबालिग बच्चों की बात हो रही है, बड़ों की नहीं, नाबालिग बच्चों की बात हो रही है, 6 साल, 4 साल, 9 साल, 8 साल, उन बच्चों की बातचीत हो रही है। तो माँ बाप के पास सिर्फ वही रकम है जो बच्चों को कहीं से रिश्तेदार की तरफ से या कहीं और से हदिये वगैरह के अंदर मिली हुई है। तो फिर उलमा फरमाते हैं कि अगर वाकई ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको बतौर अमानत के रखा जाए। बच्चा जब बालिग हो जाए तब उसको दिया जाए, या जो उसके और दूसरे अखराजात होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके अंदर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अपने इस्तेमाल में लाना फिर बिला ज़रूरत के जायज़ नहीं है। यह मसला है बच्चों के रकम के ताल्लुक़ से। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज का दूसरा सवाल ये है कि आज 14 नवंबर है, यानी 14 नवंबर है, और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, यानी यौम अतफ़ाल जिसे कहा जाता है, बच्चों का दिन। सवाल ये है भाई का कि इस्लामी एतबार से, शरई एतबार से इस दिन की कोई अहमियत है, कोई हैसियत है या नहीं है। जवाब ये है कि देखिए, आजकल जो मगरिब ने बहुत सारे ऐसे डे मुतय्यन कर लिए हैं साल में, कोई एक दिन जिस दिन वो बच्चों के बारे में बात करते हैं या बच्चों से प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, और ऐसे ही क्या कहते हैं, लेबर डे, ठीक है, और फार्मर डे, और बहुत सारे इस तरह के जो है डे मनाए हुए हैं कि साल का कोई एक दिन ख़ास कर लेते हैं, उस दिन छुट्टी रखते हैं, अलग अलग तरीक़े से इजहार करते हैं। याद रखिए कि तरीक़ा मगरिब की देखा देखी है, सिर्फ रस्म व रिवाज है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये है कि यौम अतफ़ाल से मुराद ये है, जैसा कि मैंने भी आज अपना एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, कि बच्चे हमारी कौम के मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं, यानी कौम को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले कौन हैं? बच्चे हैं। यही बच्चे आज जिनको आज हम बच्चे समझ रहे हैं, कल को बड़े होने के बाद में यही हमारे कौम को या तो संवारेंगे या तो बिगाड़ेंगे, चूँकि यही बड़े होंगे और यही कौम को आगे लेकर के चलेंगे। तो इसलिए आज अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें,
آج اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو لکھائیں، پڑھائیں، ان کو اچھا شعور، سلیقہ، آگہی، فہم، یہ تمام چیزیں اس کو سکھائیں، مثبت سوچ اس کی بنائیں، اچھی سوچ اس کی بنائیں اور بہترین معاشرہ تشکیل پائے، اس طرح کی اس کی تربیت کریں تاکہ یہی بچہ کل کو جا کر کے معاشرے میں نام پیدا کرے، معاشرے کا نام روشن کرے، ایک اچھا صالح اور جو ہے طاقتور معاشرہ ہمارے وجود کے اندر آئے۔ تو اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر دن ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جو ماں باپ اپنے اولاد کو تحفہ دے سکتے ہیں وہ ہے ان کو ادب سکھانا، تعلیم دینا، ان کو ادب سکھانا، یہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ ہے اور سب سے بہترین ہدیہ ہے۔ تو سال میں صرف ایک دن منا لینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ہر دن ہر لمحہ بچے کی تربیت کی جائے، اس کو آداب سکھائے جائے، اخلاق سکھایا جائے، اس کو تعلیم دکھائی جائے، معاشرے کے اندر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ سکھایا جائے اور اس کو صحیح طریقے کے اوپر اس کو ابھارا جائے، تعلیم دی جائے، اس کو تلقین کی جائے، اس کو ترغیب دی جائے۔ تو یہ ہر دن ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک دن۔ تو یہ رسم و رواج جو ہے کہ 14 نومبر کو منائیں گے، کسی اور دن نہیں منائیں گے، بس ایک دن منا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اس دن لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں فوٹو کھنچوا کر کے لگاتے ہیں ہیپی چلڈرنس ڈے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ساری مغرب کی دیکھا دیکھی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچے قوم کے کہہ لیجیے معمار ہیں، بنانے والے، سنوارنے والے ہیں، تو اس لیے ہر دن ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک دن صرف منا کے خوشیاں منا کر کے سال بھر بھول جاتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے بچے کے جو بھی حقوق ماں باپ کے ذمے ہیں ان کو زندگی بھر آپ کو ادا کرنا ہے جب تک کہ ماں باپ زندہ ہیں۔ اگر آپ نے ان کے حقوق میں کمی کوتاہی کی ہے تو پھر آپ سے سوال جواب ہوگا۔ تو یوم اطفال 14 نومبر چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہم بچوں کے اندر شعور، آگہی، تعلیم و ترقی اور اس طرح کا ذہن ان کے اندر پیدا کریں، نہ یہ کہ بس صرف ایک دن خوشیاں منا کر کے چھوڑ دیے، فوٹو کھنچوا کر کے چھوڑ دیے، پھر پورے سال ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، خبر گیری نہیں ہے۔ تو یہ اسلام نہیں دوسروں نے ایڈ کیا، اس کا سمپل تھا ہوگا امید نا ہے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میوزک چلیے آج کے سوال کے اندر خلیل بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی علیکم وعلیکم السلام جی، کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں نماز جنازہ میں بھی کھڑا ہونا چاہیے، اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر کے نہیں ہوگی۔ آپ کو اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر بیٹھ کر نہیں ہوگی، ہاں اگر عذر ہے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر بیٹھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے جہری نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنا چاہیے کیا؟ جہری نماز میں دیکھیں، جہری نماز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں زور سے قرأت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس میں زور سے قرأت ہوتی ہے تو وہ پہلی دو ہی رکعتیں ہیں، جیسے مغرب کی رکعت ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو ان میں صرف دو ہی رکعت میں ہوں گی۔ تیسری رکعت ہے یا چوتھی اگر رکعت ہے تو اس میں سورہ فاتحہ آہستہ ہوگی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے تیسری رکعت میں زور سے قرأت کر دی ہے تو پھر ایسے بندے کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو جو ہے جہری نمازوں میں صرف شروع کی دو رکعتوں میں زور سے قرأت ہوگی، بقیہ رکعتوں میں آہستہ قرأت ہوگی، چاہے نماز 3 رکعت والی ہو چاہے 4 رکعت والی ہو۔ جی میں بیدار کروں گا، کہہ رہے ہیں لڑکی کا نام ارحمہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نام کے معنی کیا ہے؟ ارحمہ نام رکھ سکتے ہیں، رحم سے بنا ہوا ہے، ارحمہ رحم سے بنا ہوا ہے تو نام رکھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے والے کے سامنے جو چیز رکھی جانی چاہیے وہ کتنی موٹی اور کتنی لمبی ہونی چاہیے تاکہ سامنے سے لوگ گزر سکے؟ اگر کوئی بغیر رکھے نماز پڑھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ دیکھیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ 40 تک کھڑے رہیں۔ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی بھول گئے کہ حضور نے 40 دن کہا تھا یا 40 سال کہا تھا کہ آدمی 40 سال تک وہیں کھڑا رہے مگر نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اگر گزرنا ہے تو نمازی کے سامنے سترہ رکھ کر کے گزرا جائے، اسے کہتے ہیں سترہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سترہ یعنی آڑ، جس کے معنی آتے ہیں کیا؟ آڑ کے آتے ہیں، تو سترہ رکھ کر کے پھر اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ سترے کی لمبائی کے تعلق سے حالانکہ مفصل ویڈیو میری موجود ہے، اگر آپ دیکھیں گے سترے کے تعلق سے نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے تو پوری ویڈیو موجود ہے میری، وہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو سترہ کم سے کم لمبائی ایک بالشت ہونی چاہیے، جو ہماری ایک بالشت ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ اسے ایک بالشت کہتے ہیں، تو سترے کی لمبائی کم سے کم اتنی ہونی چاہیے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ، تو ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے اور تقریباً انگوٹھے کے بقدر موٹی ہونی چاہیے۔ یہ انگوٹھا ہے ہمارا، اس کے بقدر موٹی رہے تو زیادہ اچھی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو اس کو نمازی کے سامنے رکھ کر کے پھر آپ گزر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگ جو کپڑا لے کر کے جو ان کی ہینکی دستی ہوتی ہے نا، رومال ناک منہ پوچھنے والا، اس کو سامنے سے رکھ کر کے گزر جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
آج کل مسجدوں میں اس طرح کی بہت ساری آڑ اور رکاوٹیں اویلیبل ہیں، لکڑی کی ہوتی ہیں، بینچ ٹائپ ہوتی ہیں اور لوکھنڈ کی ہوتی ہیں، بہت ساری اس طرح کی وہ موجود ہیں کہ ان کو آپ آگے پیچھے کر کے گزر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کوئی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ سامنے سے رکھ دیں. لیکن اگر اس طرح کی کوئی سامنے کی چیز نہیں ہے تو پھر کم سے کم ایک بالشت لمبائی ہونی چاہیے اور انگوٹھے کے بقدر اس کی موٹائی ہونی چاہیے. اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹھوس چیز، ٹھیک ہے، اس کو آپ سامنے سے رکھ کر کے گزر سکتے ہیں. ہاں، آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے گزر جائے، کسی نے کوئی سترا وغیرہ نہیں رکھا ہے لیکن کوئی گزر گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. گزرنے والا گنہگار ہوگا لیکن نماز پڑھنے والے کی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی تو پھر یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز اس کی کامل و مکمل ہوگی. ہاں، گزرنے والا کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. ہارون تیاگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے. جی ہارون بھائی، وعلیکم السلام. اللہ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آپ کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کن 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے؟ بھائی ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں احادیث میں، آپ کیا مراد لے رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، آپ وضاحت کیجئے تو میں بتا پاؤں گا ان کی کن 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، زبان کی، شرمگاہ کی، نظر کی، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کی اور پیروں کی. اس میں آپ 5 چیزیں کہہ سکتے ہیں. آنکھوں سے بولنے گناہ ہوتا ہے، زبان سے، آنکھوں سے دیکھنے کا، زبان سے بولنے کا، ہاتھوں سے پکڑنے کا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے، آپ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ہیں، تو پھر آپ برائے کرم ان کی وضاحت کر دیجئے تاکہ میں اس اعتبار سے سوال کا جواب آپ کو دے سکوں. میں بیدار کروں گا. کہہ رہے ہیں شادی کی پہلی رات کو اپنی اہلیہ کی منہ دکھائی کرنا کیسا ہے جس میں کچھ رقم یا تحفہ وغیرہ دیا جاتا ہے؟ جی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پہلی شادی کی رات ہوتی ہی ایسی ہے، منہ دکھائی کی ایک رسم ہوتی ہے. یعنی چونکہ بیوی کا چہرہ پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جب ہے جب کہ شادی سے پہلے نہیں تو آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، منگنی ہوتی ہے اور فون پہ لگ جاتے ہیں، راتوں رات فون پہ ویڈیو کالنگ، آڈیو کالنگ اور فوٹو بھیجنا، سارے مومنٹ، سارا مزہ کھو دیتے ہیں پہلی رات کا. تو اگر ایسے لوگ ہیں کہ سارا کچھ پہلے ہی دیکھنا دکھانا ہو چکا ہے، تب تو آپ کی شادی کی پہلی رات میں منہ دکھائی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ جب سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تو آج کیا دیکھیں گے؟ کوئی نئی چیز تھوڑا ہی دیکھیں گے. اس کا مزہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اب تک کے نہ بیوی سے بات کی نہ اس کا چہرہ دیکھا ہے، پہلی بار شادی کی رات میں اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فائدہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو چونکہ پہلی بار بیوی کی زیارت ہو رہی ہے تو اس لیے اگر اس خوشی میں کوئی رقم، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی یا کوئی اور ہدیے کی شکل بنتی ہے، اگر وہ دے دی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ خوشی کا سبب بنے گی، خوشی کا ذریعہ بنے گی. دیکھیں یہ کوئی ایسی رسم و رواج نہیں ہے، یہ کوئی ایسا رسم و رواج نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، جو شریعت کے مخالف ہو. ایسی کوئی یہ رسم و رواج نہیں ہے. رسم و رواج وہ منع ہے اور وہ غلط ہے کہ جو شریعت سے ٹکراتا ہو، یا تو وہ غیروں کا شعار ہو، یعنی غیر مسلموں کا، غیروں کا، کافروں کا، ان کا وہ رسم و رواج ہو، ان کے دائرے میں آتا ہے، وہ لوگ کرتے ہوں. تو اس طرح کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کی منائیگی ہوتی ہے. اور اس طرح کی رسمیں کہ جو ہے وہ شریعت کے مخالف بھی نہیں ہیں، سبھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اور وہ باعث خوشی اطمینان ہوتی ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکل آتی ہے. تو یہ بھی رسم ویسی ہی ہے. تو منہ دکھائی کی رسم ہے، بیوی کے پہلی رات ہے، تو اگر اس خوشی میں کچھ ہدیہ دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ امید یہ ہے انشاءاللہ کہ مزید محبت کا ذریعہ بنے گی. عبدالوہاب پٹیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کاروبار میں برکت ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں کاروبار میں برکت کے لیے لإیلاف قریش، ہمارے استاد محترم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء. یہ پوری صورت روزانہ صرف ایک بار کسی بھی ٹائم میں، آپ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی بھی ٹائم میں روزانہ ایک دفعہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائیں گے، کاروبار وغیرہ میں. محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کی فضیلت بتائیے. یار فضیلت کے اوپر آپ آ گئے ہیں، شیخ نے فضائل اعمال میں نماز کے فضائل کو ذکر کیا ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے، اور گوگل بابا تو آج کل موجود ہے، وہاں آپ کو مل جائے گی. بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو پھر بھی جواب دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں ہے. تو فجر کی نماز جس نے پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے دن بھر، برے حادثات سے، بری چیزوں سے، شیطانی اثرات سے، وساوس سے، دنیا کی تھکان سے، اور ان تمام چیزوں سے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جو صبح کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے. اور جو ادا نہیں کرتا اللہ کا کوئی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے.
آواز اسی کی ہے. ایم ایس حسین کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں گھر میں کیا کہہ رہے ہیں بزرگان دین کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ بھائی تصویر تو منع ہے، وہ چاہے کسی بھی بزرگ کی کیوں نہ ہو. تو تصویر جاندار کے لگانا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا، کہ ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو. جس میں تصویر ہو یا کتا ہو تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب وہ تصویر چاہے خواجہ کی ہی کیوں نہ ہو اور چاہے کسی بھی بڑے پیر ولی کامل کی کیوں نہ ہو، تصویر بہرحال تصویر ہے، چاہے کسی عام آدمی کی ہو یا کسی کی بھی کیوں نہ ہو. تو تصویر لگانا کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے. تو اس طرح کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے بھلے بزرگوں کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے آنے سے کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ بنتی ہیں. آگے چلیے. انس خالد ماشاءاللہ مفتی صاحب، اچھا جی شکریہ. شوزین خان السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران شیخ السلام علیکم مفتی صاحب. عمران شولاپور سے دعاؤں کی درخواست ہے. میری بیٹی کا آپریشن ہونے والا ہے، دعا ضرور کریں، اللہ آسان کرے. جی اللہ تعالیٰ اس آپریشن میں کامیابی دے، بچی کو اچھی صحت دے، عافیت دے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. بھائی کافی وقت سے کسی نے ہماری جو ٹیم ہے جو ویڈیوز وغیرہ کو ایڈٹ کرتی ہے، ہمارے چینل کو لے کے چلتی ہے، تو کافی وقت سے کسی نے جو ہے ان کی کوئی ہدیہ کی رقم نہیں بھیجی ہے. تو اللہ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان لوگوں کا وقت بھی لگتا ہے، کبھی کبھی مال بھی لگتا ہے، تو جناب حضرات سے گزارش ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب وسعت دیا ہے تو اپنی حیثیت کے بقدر کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو ہدیہ تحفہ بھیجتے رہیں تاکہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو چلیے آگے. شکیل احمد السلام علیکم. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں کیا مولانا؟ اگر ہے تو کہاں پر ہے بولیے گا، مہربانی ہوگی. چاچا کی بیٹی سے، جی ہاں چاچا کی بیٹی کیا ہے؟ غیر محرم ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، چاچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں. چونکہ یہ غیر محرم کے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرموں کی تعداد بیان فرمائی، کن سے نکاح کر سکتے ہیں، کن سے نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ غالباً 5ویں پارے کے اخیر میں محرمات کو بتایا گیا ہے کہ کن کن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو ان کی تعداد بتا دی گئی. پھر فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے. تو جن محرموں کا ذکر کیا گیا کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس میں چچا کی بیٹی کا تذکرہ نہیں ہے. تو چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، ماموں کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، پھوپھا کی بیٹی سے. تو ان سب سے، ان کی بیٹیوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کو غیر محرم مانا گیا ہے، محرمات میں ان کو شمار نہیں کیا گیا ہے. وسیم اکرم السلام علیکم مفتی صاحب. جی جی وعلیکم السلام. جی ایم ڈی صداقت السلام علیکم مفتی صاحب. ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے. جی شکریہ، جزاک اللہ. ایک بار نظر کی دعا پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور میں بھی نظر سے محفوظ رہوں. اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ آپ کو بنائے رکھے. جی فرحان مبین السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ایک شخص نے اپنی بیوی کو 10 نومبر کو طلاق دی اور 15 نومبر کو حیض آ گیا، تو اب 2 حیض اور کرے گی یا 3 حیض اور کرے گی؟ اس کے علاوہ مختصر وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے طلاق کے چاہے اگلے ہی دن حیض آ جائے تو وہ حیض شمار ہوگا. ٹھیک ہے. طلاق کے اگلے ہی دن اگر حیض آ گیا تو وہ پہلا حیض مانا جائے گا اور اس کے بعد 2 اور کرے گی. تو ٹوٹل 3 کرنے ہیں، ٹوٹل 3 حیض اس کو شمار کرنے ہیں. بھلے ہی اگر تھوڑی دیر پہلے طلاق دی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں، مطلب صبح میں طلاق دی تھی، شام میں حیض آ گیا، تو یہ پہلا حیض مانا جائے گا، یہ کاؤنٹنگ میں آئے گا، یہ شمار ہوگا. تو ٹوٹل 3 حیض طلاق کے وقت سے، بھلے ہی آدھے گھنٹے میں آ جائے، 2 دن میں آ جائے، 4 دن میں آ جائے، کبھی بھی آ جائے. ٹھیک ہے. تو طلاق کے بعد جو بھی حیض آئے گا اس کو شمار کریں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا. تو 3 حیض جیسے ہی مکمل ہوں گے عورت کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی. اچھا آپ حضرات سے ایک اور گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا ایک اور چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس پہ ہماری شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، شارٹ ویڈیو، گولڈن تھاٹ، اقوال ضروری وغیرہ جس کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہیں. اور جمعرات کو جو ہمارا سوال جواب پروگرام ہوتا ہے اسی چینل پہ ہوتا ہے. تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ کچھ 500 کے آس پاس سبسکرائبر ہو گئے ہیں. تو اگر اور 500 ہو جاتے ہیں تو ایک جو یوٹیوب کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ 1000 اگر سبسکرائبر ہو جاتے ہیں تو وہ مونوٹائز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیبل ہو جاتا ہے. تو 500 لوگ اگر اور ساتھ دے دیں تو کام بن جائے گا. تو دوسرا چینل ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجیے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر.
آگے چلیے محمد اشفاق، السلام علیکم حضرت، اگر شیئر مارکیٹ کی کوئی کمپنی پر لون ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں کمپنی پہ لون ہے نہیں ہے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس سے ہے کہ کمپنی کے پاس حلال مال، حلال پروڈکٹ، حلال کاروبار ہیں یا نہیں ہے۔ اگر کمپنی کے پاس حلال کاروبار ہے، حلال پروڈکٹ ہیں اس کے، ٹھیک ہے، نفع نقصان دونوں میں شرکت ہوتی ہے، یعنی شریعت کے پارٹنرشپ کے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، جو اصول و ضوابط ہے، کسی بھی کمپنی میں پارٹنر بننے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے جو بھی شریعت کے اصول و ضوابط ہیں، اگر کمپنی ان کے اوپر پورا اترتی ہے، کھرا اترتی ہے، تو آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں لگا سکتے ہیں، اس کے شیئر خرید سکتے ہیں، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی کمپنی ہو وہ شریعت کے اصول و ضوابط پہ پورا نہیں اترتی ہے، کھرا نہیں اترتی ہے، تو پھر ایسی کسی بھی کمپنی میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے شیئر نہیں خرید سکتے۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ تحقیق کر لیں کہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، کیا پروڈکٹس ہیں بھی کہ نہیں ہیں، نفع نقصان کس اعتبار سے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ تحقیق کر لیجیے تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ نیاز محمد کہنا شرعی درہم کی مقدار کیا ہے؟ بھائی وہ تو آپ گوگل پہ دیکھ لیجیے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، چونکہ درہم کی مقدار وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، درہم کی مقدار کیا ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو درہم آج کل اگر انڈین روپیز میں اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ کتنا بیٹھے گا، تو وہ آپ دیکھ لیجیے۔ آج کل درہم بھی الگ ہے، کویت کا درہم دینار ہے، اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، کسی اور دوسرے ملک کا ہے تو اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، تو آپ نیٹ سے دیکھ لیجیے، وہاں سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ محمد کلیم انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، پوچھ رہے ہیں مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کی چپل پاک ہے، ٹھیک ہے، خاص کر کے اوپری جو حصہ ہے، چپلوں کا اوپری حصہ اگر پاک ہے، اس پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، کوئی ناپاکی، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ چپل پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز جنازہ، درمیان نماز میں آپ نے چپل اتار دیے، آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی اتار دیے، تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں چپل اتارے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتارے تو ہم نے بھی آپ کے اقتداء میں اتار دیے۔ آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی تھی کہ میرے جوتوں پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، میں تو اسی لیے اتارے تھے، میں نے تو اس لیے اتارے تھے۔ تو اس سے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر چپلوں پر ناپاکی گندگی لگی ہے تو پھر چپل اتار کر کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں یقین ہے، پکا یقین ہے، پتہ ہے کہ نہیں چپل پاک ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو پھر چپل پہن کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، چپل ہو یا جوتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ میں خود کو بعد میں بہت ملامت کرتا ہوں، لیکن حالت میں بدلاؤ نہیں آ پا رہا ہے، کوئی طریقہ بتائیے۔ دیکھیں نماز میں دل جمی پیدا کرنے کے لیے، دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب آپ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہوں تو ذہن میں یہ جمائیں، یہ اپنا ذہن اور مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ بعض حدیث میں ہے کہ سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو آدمی یہ ذہن بنائے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور اللہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اگر یہ گمان نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہونا تو نمازی کا یہ ذہن چاہیے، یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اتنا پختہ ایمان نہیں ہے، ویسا ذہن نہیں بن پا رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ تو جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر یہ ذہن میں رہے گا تو امید انشاءاللہ ذہن کہیں نہیں جائے گا۔ ذہن میں رکھے کہ یہ میری، جیسا کہ شیخ نے لکھا ہے، ایک فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کا کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی نماز کا طریقہ بتایا کہ بڑے اطمینان سے وضو کرتا ہوں۔ یاد رکھیے نماز کو صحیح سے ادا کرنے کے لیے وضو کا بہت بڑا دخل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، صاحب کشف و کرامات علماء فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی اور کامل وضو ہوگی، جتنے اطمینان سے وضو ہوگی، اتنی ہی اچھی کامل و مکمل نماز ہوگی۔ اگر آپ نے وضو جلدی جلدی کیا تو نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اطمینان سے دعاؤں کو پڑھتے ہوئے کامل و مکمل طریقے سے اگر آپ نے وضو کیا ہے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ وضو صحیح طریقے سے کریں، کامل و مکمل طریقے سے کریں، دعائیں پڑھتے ہوئے ہر عضو کو دھونے کی جو دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ پہلے کامل و مکمل وضو کیجیے۔
نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر دل کے اندر یہ ذہن جمائے کہ میری آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد مجھے اس کا موقع نہ ملے، چونکہ موت و حیات اللہ کو پتہ ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کو زندگی ملے گی، دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، اگلا سانس لینے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہے۔ تو آدمی ذہن کے اندر یہ جمائے کہ میری آخری نماز ہے، بلکہ ملک الموت فرشتہ، موت کا فرشتہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کرامن کاتبین میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، میرے ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے میرے، اور میں اللہ کے بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں، یہ میری آخری نماز ہے۔ یہ سمجھ کر کے اگر آدمی نماز پڑھے گا، دھیان کو جمع کر کے نماز پڑھے گا، تو انشاءاللہ نماز کے اندر ذہن نہیں بھٹکے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب قیام کے اندر ہو تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، رکوع میں دونوں پیروں کے بیچ میں اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اور جب آدمی سجدے پہ جائے تو ناک پہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اور جب بیٹھتا ہے قاعدے میں تو پھر اس کی نگاہ اس کی گود کے اندر ہونی چاہیے، یعنی جہاں پیٹ ہے وہاں پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ تو اگر ہر سچویشن میں جہاں بتایا گیا وہاں نظر ہوگی تو ذہن نہیں بھٹکے گا، اگر ذہن بھٹک رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نظر ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہے، تو فوراً نظر آدمی وہاں لے کر گیا۔ سجدے میں ناک پہ ہونی چاہیے، قیام میں سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، رکوع میں پیروں کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور جب آدمی قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر گود پہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر نظر بھٹک رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سچویشن میں جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، فوراً استحضار پیدا کرے، دھیان پیدا کرے، جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نظر کو جمائے۔ یہ بہت مفید طریقہ ہے، میں نے اکثر لوگوں کو یہی بتایا ہے، انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں کہ جہاں جہاں آپ کو بتایا گیا جس سچویشن میں جس رکن میں جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نظر رکھیں، انشاءاللہ ذہن نہیں بھٹکے گا۔ تو یہ طریقہ ہے نماز میں جو ہے اپنی نظر کی حفاظت کا اور دل جمی کا، انشاءاللہ اس طریقے سے آپ عمل کیجیے گا۔ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، پھر مجھے رپورٹ دیجیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں نجاست غلیظہ کے لیے شرعی درہم کی مقدار کے برابر، اپنے اوپر کیا معلوم ہے شرعی درہم کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے بات وہی، اگر آپ ادھورا مسئلہ پوچھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ نے اوپر درہم کی مقدار پوچھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے پورا مسئلہ اگر شروع میں لکھ کے بھیج دیتے کہ جو ناپاکی کی جو مقدار معاف ہے اس درہم سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد ہے یہ ہاتھ کی ہتھیلی کی چوڑائی، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اعتبار سے کہہ لیجیے 1 روپے یا 2 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے، تو اس کو بعض علماء نے یوں فرمایا کہ آدمی اس طریقے سے ہتھیلی بنائے اور اس میں پانی لے، تو پانی کا جو حصہ جہاں تک آئے گا سمجھ لیجئے کہ وہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ پانی جہاں تک کہ جمع رہے گا، چونکہ یہ حصہ جب ہم ہاتھ کو ایسا بنائیں گے تو یہ گول دائرہ بن جائے گا ہتھیلی کے اندر، تو جتنا حصہ یہ ہتھیلی کا بن جائے وہ شرعی درہم کی مقدار ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کہہ لیجئے 2 روپے، 2 روپے ایک تو یہ ابھی اس کا آ گیا اسٹیل کا آ گیا ہے چکنے والا، یہ تو چھوٹا ہے۔ پہلے ایک بڑا والا آتا تھا 2 روپے کا سکہ، پہلے تھوڑا سا بڑا والا آتا تھا جو براؤن کلر کا ہوتا تھا، براؤن کلر کا ہوتا تھا 2 کا سکہ۔ تو اکثر علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو 2 کا سکہ ہے یا 1 روپے کا سکہ ہے لیکن بڑے والا سکہ ہے، تو وہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ ایسی مقدار یعنی اگر اتنی مقدار میں ہمارے کپڑوں پر نجاست لگی ہے تو یعنی اس سے کم لگی ہے تو معاف ہے، اتنی یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں اس کو دھلنا ضروری ہے نماز وغیرہ کے لیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلیے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا سفر میں وطر کی نماز کو بھی قصر کرنا ہوگا؟ نہیں بھائی قصر نہیں ہوگی، وطر کی نماز پوری 3 ہی رکعتیں پڑھی جائے گی، 2 نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو وطر کی نماز کیا ہے؟ 3 ہی پڑھی جائیں گی سفر میں۔ محمد اشفاق کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، ہم نے سنا ہے چاہے کمپنی حلال ہو لیکن اس کے اوپر 33 زیادہ ڈیبٹ نہیں ہونا چاہیے، مفتی اکبر ہاشمی سے۔ بھائی مفتی اکبر ہاشمی کوئی مفتی نہیں ہے، میں نے ابھی جمعرات کے دن ہی اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس کے تعلق سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو مفتی اکبر ہاشمی وہ پونا والے جو ہیں تو وہ کوئی مفتی نہیں ہے، آن لائن افتاء کیا تھا اور وہ بھی مفتی زبیر ندوی نے سند واپس لی اور کہا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم نے اس کو کوئی سند نہیں دی ہے، ہم اپنی سند منسوخ کرتے ہیں، لہٰذا لوگ اس سے مسائل نہ پوچھیں۔ یہ صاف طور سے مفتی زبیر ندوی نے کہا ہے جن کے پاس اس نے آن لائن افتاء کیا تھا۔ تو وہ کوئی معتبر عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کہہ لیجیے کہ اعتبار سے جھگڑالو ہے، اور اس نے اس قدر امت میں فی الحال فتنہ پھیلا رکھا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس سے علماء محفوظ ہے، نہ اس سے طلباء محفوظ ہے، نہ اس سے عوام محفوظ ہے۔ تو اس لیے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی اور دوسرے معتبر عالم دین سے آپ پوچھیے یا ان کی لکھی ہوئی کتابیں مسئلے وہ پڑھیے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو صحیح بات معلوم پڑے گی۔ دیکھیے وہ کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ نیم حکیم یعنی آدھا جو حکیم ہے جس کو پوری حکمت نہیں ہے، آدھا ڈاکٹر ہے، تو وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے،
اور نیم ملا کا مطلب یہ ہے جو مکمل عالم نہیں ہے، آدھی ادھوری معلومات اس کے پاس نہیں، کچھ پڑھا ہے، کچھ بھول گیا، کچھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے. تو اگر ایسے بندے سے اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو اس سے پھر ایمان جانے کا خطرہ ہے. تو اکبر ہاشمی بھی انہیں نیم ملاؤں میں ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں، معتبر علماء کرام کے بیانات سنیں اور انہیں سے مسئلے وغیرہ پوچھیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمپنی کے پاس میوزک حلال ایڈ کیا پروڈکٹ اس کا وغیرہ ہے، جو سمپل میں تھا نے وہ اوپر گانا وضاحت کی تھی کہ اگر حلال کمپنی کے پاس میوزک پروڈکٹ ڈال ہے، کے اور چیزیں اس اچھا کے مطلب اس کا نفع لک آ وغیرہ جائے وہ جیسے سب چیز اگر سمپل اس گا کی رہا حلال تھا ہے تو پھر اس میں لگا میری سکتے ہیں، جانی نہیں تو نہیں من لگا سکتے بچپن ہیں. کا ٹھیک ہے. پیار بھول نہیں جانا رے نکھت آواز شیخ صحیح السلام ہے. علیکم. جی وعلیکم السلام جی. فخر الدین ادریشی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حیض کی حالت میں ناخن کاٹنا اور مہندی لگانا حرام ہے؟ بنت فخر الدین جی نہیں، حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے. ناپاکی کی حالت میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یا مہندی لگانا، اس کو بعض علماء نے مکروہ کہا ہے. اور مکروہ بھی زیادہ بڑا مکروہ نہیں ہے، بہت معمولی سے درجے کا مکروہ اس کو کہا ہے. حرام نہیں ہے، کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے، مہندی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے. وجہ اس کے یہ بیان کی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک اعتبار سے عورت ناپاک رہتی ہے، تو اگر وہ ناپاکی کی حالت میں جو ہے ناخن کاٹے گی یا بال کاٹے گی تو ساتھ میں ناپاکی بھی اس کے ساتھ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی مکمل پاک ہو جائے تبھی پھر یعنی ناخن میں ناپاکی ہوتی ہے، جسم کے اوپر ایک اعتبار سے ناپاکی ہوتی ہے، بالوں کے اندر ناپاکی ہوتی ہے. جب عورت پاک ہو جائے گی تو یہ تمام چیزیں اس کی پاک ہو جائیں گی. پھر پاک ہونے کے بعد میں اس کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ بال کاٹے، ناخن وغیرہ کاٹے، جو بھی کچھ کاٹے. تو بعض علماء نے اس کو، یہ صرف بالوں کی بات کر رہا ہوں، مہندی کی نہیں، مہندی تو ہر حال میں جائز ہے. تو بال ناخن کاٹنے کو بعض علماء نے مکروہ کہا ہے لیکن جائز ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے، منائے گی نہیں ہے. آپ نے جو حرام والی بات سنی ہے وہ غلط ہے. باقی رہی مہندی کی بات تو مہندی لگا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو کے اعتبار سے آپ یوں کہہ لیں سمپل لفظوں میں، مہندی لگانا بھی جائز ہے، بال کٹوانا بھی جائز ہے، ناخن کٹوانا بھی جائز ہے. تو جائز سب ہے. ٹھیک ہے، حرام کچھ نہیں ہے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں سنت نماز اور نفل نماز بھی قصر ہوتی ہے؟ جی نہیں، سنت اور نوافل میں قصر نہیں ہوگی. اگر آپ سفر میں ہیں صرف فرض میں قصر ہوگی، 4 کی 2 رکعت ہوگی، 3 ہوگی، 2 ہوگی. تو صرف جو 4 والی رکعت ہے نماز ہے اس کے اندر قصر ہوگی. باقی اگر آپ سنت پڑھتے ہیں، چاہے پہلے کی ہو چاہے بعد میں ہو، 4 ہیں تو 4 ہی پڑھی جائے گی. نوافل ہیں تو نوافل میں بھی پوری کی پوری ادا کرنی ہوگی. سنت نوافل میں کوئی قصر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے. فخر الدین کہہ رہے ہیں کیا لیڈیز کے نام کا پردہ ہے؟ اینڈ پلیز وضو کے درمیان کی دعا بتا دیجیے. دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ لڑکیوں کا نام اگر نہ سامنے آئے تو زیادہ بہتر ہے. لڑکیوں کا نام بھی اگر سامنے نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے جب بعض عورتوں کا نام کتابوں پر دیکھا، انہوں نے یعنی جو عورتیں کتاب لکھتی ہیں، مصنف جو بھی ہوتا ہے تو وہ کتاب پہ اپنا نام لکھتا ہے کہ بھئی یہ کتاب میں نے لکھی ہے، میری کتاب ہے، میں اپنا نام لکھوں گا، مصنف میں ہوں یا مرتب میں ہوں، کوئی اور ہے تو وہ لکھتا ہے. تو جب بعض عورتوں کے نام کتابوں پر دیکھے کہ ان عورتوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، تو اگرچہ عمدہ بات ہے مگر حضرت نے منع فرمایا کہ عورتوں کو اپنا نام بھی پردہ راز میں رکھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے کہ یہ تقوی کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ تقوی کی بات ہے کہ عورت اپنا نام ظاہر نہ کرے. یہ کوئی ایسا بڑا حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تقوی یہی ہے کہ عورت اگر اپنے نام کا بھی پردہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. چونکہ بعض لوگ اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ ان کو صرف عورتوں کے نام سے بھی کیا ہوتی ہے، ایک اعتبار سے اس طرف اٹریکشن ہو جاتی ہے، کھینچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے صرف نام سے بھی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو تاکہ کسی کے دل میں کوئی میلان، غلط خیالات پیدا نہ ہو، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اگر نام کو بھی چھپایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہم نے اپنے علماء کو یہ دیکھا ہے اور ہم نے اپنی اس میں یہ دیکھا ہے، جو معتبر لوگ ہیں، دیندار لوگ، ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ شادی کے کارڈ میں بیٹی کا نام نہیں لکھواتے ہیں. اور ہم نے بھی جب شادی ہوئی تو اپنی وائف کا نام نہیں لکھوایا. تو لوگ جو ہے اپنی شادیوں میں اپنی وائف کا یا بیٹی کا نام نہیں لکھواتے ہیں بلکہ دختر نیک اختر کر کے لکھواتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا نام ہے. یہ نام نہیں ہے بلکہ فارسی کا لفظ ہے کہ دختر نیک اختر کے بھائی فلاں کی یہ صاحبزادی ہے. تو لوگ مطلب پردے کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ بھی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ نام کیا ہے. تو یہ تقوی والی بات ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ احتیاط کی جائے. البتہ اگر نام ظاہر ہو جائے تو کوئی حرام والی بات تو نہیں ہے. اچھا، آپ نے پوچھا وضو کے درمیان کی دعائیں بتا دیجئے. تو بھائی اس میں ایک آئینہ نماز ایک کتاب آتی ہے، آپ نیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. آئینہ نماز، ٹھیک ہے، غالباً مولانا عاشق الہی بلند شہری کی ہے. تو آئینہ نماز غالباً ہے، اس میں آپ کو ساری دعائیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، وضو کے درمیان کی. تو کہہ رہے ہیں وضو کے درمیان کی نا؟ جی ہاں، وضو کے درمیان کی ساری دعائیں آپ کو وہاں مل جائے گی. نکت شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، تہم کا صحیح طریقہ، تہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تیمم کہہ رہے ہیں. اچھا، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگرچہ تیمم کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے مگر پھر بھی میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. دیکھیں تیمم میں 2 چیزیں ہیں. تیمم میں 2 چیزیں، نمبر 1 نیت کرنا پاک ہونے کی.
پاک ہونے کی نیت کرنا نمبر 1 تو یہ، نمبر 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر کے پہلی مرتبہ میں پورے چہرے کے اوپر ملنا اور دوسری مرتبہ میں دونوں ہاتھ کوہنی سمیت ملنا. صرف یہ چیز آپ کو کرنی ہے تو آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا. تو نیت کریں تیمم کرتے ہوئے کہ میں پاک ہونے کی نیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ ماریں اور اس کو تھوڑا سا جھٹک لیں، پھر پورے چہرے کے اوپر جیسے وضو میں چہرہ دھوتے ہیں اس طریقے سے دھل جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ داڑھی میں خلال ولال بھی کریں، اتنا ضروری نہیں ہے. بس چہرہ آپ کی اس کی زد میں آ گیا ہے، ہلکا اوپر داڑھی کے اوپر کی طرف آ گیا ہے، اتنا کافی ہے. دوسری مرتبہ پھر مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں اور یہ دونوں ہاتھ پورا یہاں سے یہاں تک اس طریقے سے اچھے سے اس کو وہ کر لیا جائے مٹی سے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنا وضو میں دونوں ہاتھ دھوتے ہیں اس طریقے سے. بس یہ 2 بار آپ کو کرنا ہے، آپ کا تیمم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. باقی تفصیلات وہاں دیکھ لیجیے ویڈیو میں. محمد حافظ کہہ رہے ہیں کہ شاور میں غسل کیسے کریں؟ شاور میں غسل کیسے کریں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل تو غسل میں کیا ہوتا ہے، جسم کے اوپر پانی بہانا ہوتا ہے. تو آپ پہلے وضو کر لیں. ٹھیک ہے. وضو کر لیں، پھر اس کے بعد اپنا سب سے پہلے شاور کے نیچے سر دے لیں، پھر دائیں کندھا، پھر بائیں کندھا، پھر پورے جسم پہ جہاں آپ کو صابن لگانا جو بھی کچھ کرنا ہے کرتے رہیں. تو آسان ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جیسے نارمل نہاتے ہیں ویسے شاور کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں. شاور کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں، پورے جسم پہ پانی بہتا رہے گا، غسل آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے آگے. فیصل قریشی السلام علیکم. مفتی اکبر ہاشمی پونے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیشہ حضرت مولانا ارشد مدنی کو برا ہی کہتے ہیں. دیکھیے اس بندہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی آپ میں ویڈیو انشاءاللہ کل تک میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. تقریباً 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہے. اس میں آپ پورا سارا کچا چٹھا آپ کو اس کا مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ساری حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گا. کل میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. اس میں آپ سن لیجئے گا، سارا آپ کو اس کے تعلق سے معلوم پڑ جائے گا. باقی یہ ہے کہ معتبر آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیروں کا اعلی کار ایجنٹ بن گیا ہے اور الٹا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس لیے اس سے بچا جائے. بہت بڑا فتنہ بن کے ابھر رہا ہے، تو اس لیے اس سے بچا جائے. محمد علی اعزازی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ بیوی کو مار سکتے ہیں یعنی اگر کوئی غلطی کی ہو؟ بھائی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی کو مارنے کے بعد میں آدمی رات میں سو کیسے جاتا ہے اس کے ساتھ میں؟ بیوی کو مارنا یہ مردانگی نہیں ہے. بیوی کو مارنا یہ مردانگی نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم نے 4 طریقے بیان کیے ہیں عورت کو سمجھانے کے. اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے تو قرآن کریم نے 4 طریقے بیان کیے ہیں. ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا تو سیدھا کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. حالانکہ یہ اور کہہ لیجئے کہ نامردی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ عورت کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو یہ مردانگی نہیں ہے میرے بھائی. اور عورت اس سے نہیں سمجھتی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے عورت مال سے مان جائے گی، وہ مانتی نہیں ہے، بلکہ الٹا مرد کی وقت اور ویلیو عورت کے دل میں کم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مار کی عادی بن جاتی ہے. پھر وہ نہ ہم بستری میں ساتھ دیتی ہے نہ دوسرے معاملات میں. مطلب شوہر کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور شوہر اس کو ظالم لگنے لگتا ہے. پھر اس کے وہ دل و جان سے وہ شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے، بس صرف خانہ پوری ہوتی ہے. تو اس لیے عورت پہ ہاتھ اٹھانا میں سمجھتا ہوں انتہائی بزدلی اور بے وقوفی کی بات ہے. عورت پہ ہاتھ بالکل نہ اٹھاؤ. 4 طریقے شریعت نے بیان کیے ہیں کہ وہ عورتیں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو بتاؤ اصل صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. تو آرام سے اطمینان سے بیٹھ کے سمجھاؤ. یاد رکھیں سمجھانا بھی تمام گھر والوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عورت اسے اپنی بے عزتی خیال کرے گی. تنہائی میں اطمینان سے، سکون سے، پیار محبت سے، ٹھیک ہے، اچھے لہجے سے، ایسے بھی نہیں غصیلے لہجے میں آپ سمجھا رہے ہو اس کو. تو ایسے طریقے سے سمجھائیں کہ بات عورت کی سمجھ میں آ جائے، اسے اپنی بے عزتی نہ لگے، ذلت نہ لگے، غصے میں نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں نا، اس کو حکم نہ سمجھے، پیار محبت سے سمجھاؤ اس کو. فعظوہن، سمجھاؤ اس کو، واضح نصیحت کرو. اگر سمجھانے سے بھی نہ مانے، وہجروہن فی المضاجع، دوسرا کہا گیا کہ اس کو تنبیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بستر علیحدہ کر لو. ناراضگی کا اظہار کرو، اس کے پاس میں مت سو. وہ وہاں سو رہی ہے، تم بستر الگ کر لو، تم دوسری جگہ سو. وہ اوپر سو رہی ہے، تم نیچے سو. یعنی سونے کا جگہ بدل دی جائے. جہاں عورت سو رہی ہے اس کے ساتھ میں نہ سو، الگ سو، تاکہ عورت کو احساس ہو کہ یار میرا شوہر میری غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں سو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو تاکہ اس کو غلطی کا احساس ہو، اس لیے بستر علیحدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے فی المضاجع، کہ بستر علیحدہ کر لو. ٹھیک ہے. الگ جگہ سو، اس کے پاس مت سو، تاکہ اس کو تنبیہ کا احساس ہو، غلطی کا احساس ہو اور وہ مان جائے. اور اگر اس طریقے سے بھی نہیں ہے تو پھر کہا گیا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار مارو. دیکھیے ہلکی مار مارنا آج کے زمانے میں بھی بڑا خطرناک ہے. آج کل عورتوں کے لیے ایسا قانون بن گیا اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا، بلکہ ہاتھ اٹھانے کی تو بہت دور کی بات ہے، اگر عورت نے پولیس میں جا کے کیس کر دیا میرے شوہر نے میرے کو مارا ہے، بغیر تحقیق کے آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے اور پھر طبیعت سے ایسا پیٹیں گے آپ کو کہ آپ کی ساری اکڑ نکل جائے گی. ٹھیک ہے. ساری مردانگی نکل جائے گی. تو آج کے زمانے میں عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے آپ کے لیے.
ہلکی مار مارنے سے یہ ہے ایک آدھ ہلکا سا چپت کہیں ایسی جگہ لگا دیا کہ جس سے عورت کو نقصان نہ ہو. چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، چہرے پر مارنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. تو عورت ہو، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. کسی ایسی نازک جگہ نہیں مارنا چاہیے جہاں سے عورت کے جسم پر نشان پڑ جائے یا اس کو جو ہے چوٹ پہنچے، نقصان پہنچے، ہڈی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور نس کو نقصان پہنچے. تو ایسی جگہ بھی نہیں مارنا چاہیے. بلکہ کمر کا کوئی حصہ ہو گیا یا کوئی جو ایسا گدیلا حصہ ہو گیا جہاں عورت کو چوٹ نہ لگے، تو ہلکا پھلکا ایک آدھ تھپڑ لگا دیا، بس اتنے کی اجازت ہے. ایسا نہیں بہت سارے لوگ دیکھا بیلٹ سے مار رہے، ڈنڈے سے مار رہے، ٹھیک ہے، جو ہاتھ میں آ رہا وہ پھینک کے مار رہے. یہ درندگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ درندگی ہے. ایسا مارنا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ قیامت میں آپ کو الٹا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ہلکی پھلکی تنبیہ کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی آج کے زمانے میں آپ نہیں کر سکتے. تو مارنے کا آپشن تو بھول ہی جاؤ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں. اگر عورت نے ایک فون کر دیا تو سمجھ لیجیے آپ کی زندگی تو ختم ہے. پھر پولیس والے آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، پھر طبیعت سے آپ کو توڑیں گے، آپ نے مارا ہو یا نہ مارا ہو. تو اس لیے مار والی بات تو نکال ہی دو. تو آپ کے پاس دو آپشن ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی ہے بستر علیحدہ کر لو. تیسرا مارنے کا تھا، یہ آپشن ختم ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے. چوتھا ایک آپشن اور دیا ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے تو اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، اس کے گھر والوں کو بلاؤ، اس کے ماں باپ کو، بھائی وغیرہ کو بلاؤ اور ان کو سمجھاؤ، دیکھو یہ غلطی کرتی ہے، میں سمجھاتا ہوں مگر مانتی نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو سمجھاؤ یا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ اپنایا جائے، انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوگا. اس کے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو بلا کر کے بات رکھی جائے، ٹھیک ہے، بیچ میں بات رکھی جائے، اس کو بٹھایا جائے، ان کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طریقہ کارگر ہوگا. تو یہ 4 طریقہ بیان کیے ہیں شریعت نے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ضرور عورت مان جائے گی. مگر ہمیں یہاں چاروں طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا. عوام کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو ظالم بن کے عورت کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور یا تو سیدھا طلاق دے دیتے ہیں. حالانکہ مارنا بھی جائز نہیں ہے اور طلاق دینا بھی سب سے ناپسندیدہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق دینا حرام چیزوں میں، مبغوض چیزوں میں، جائز چیزوں میں، جائز حرام تو نہیں، جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے طلاق. تو لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، وہ بھی ایک نہیں، سیدھا 3 طلاق دے دیتے ہیں. پھر بیچارے پریشان پھرتے ہیں. بیچارہ تو نہیں کہوں گا، جب اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے پھر پریشان پھرتے ہیں. جی اب کیا کریں، طلاق دے دی ہے، 3 طلاق دے دی، کیا کریں، کیسے کریں، حلالہ کریں، یوں کریں وہ کریں. پھر اپنے پیروں پہ کلاڑی خود ماری ہے تو اب سزا بھگتو اس کی. تو بہرحال تو اگر عورت آپ کی نافرمانی کرتی ہے تو قرآن کریم نے یہ 4 طریقے بیان کیے ہیں. اس طریقے سے اس کو سمجھائیں، تنبیہ کریں، انشاءاللہ اسی سے آپ کا کام حل ہو جائے گا. نہ مارنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی طلاق دینے کی ضرورت ہے. کسی آدمی نے مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ حضرت یہ علماء، چونکہ علماء لوگ اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہاتھ ان پہ جلدی سے نہیں اٹھاتے الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہو جس میں عقل کی کمی ہو، ٹھیک ہے، الا ماشاءاللہ کوئی زیادہ وسیلہ ہو، عقل کی کمی ہو، ٹھیک ہے، جس کو صحیح سے علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، وہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نہیں تو اکثر علماء اپنی بیویوں کو نہیں مارتے ہیں، بڑے پیار محبت سے رکھتے ہیں اور ان کی کڑوی غصیلی باتیں بھی سہ جاتے ہیں. تو کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ حضرت یہ علماء اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ علماء اپنی بیویوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں تو یہ اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی ڈرتے نہیں ہیں، یہ علماء اپنی بیویوں سے ڈرتے نہیں ہیں جو ان کو مارتے نہیں ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. بلا کمزور پہ ہاتھ اٹھانا کوئی مردانگی تھوڑا ہی ہے. ہمت ہے تو اپنے جیسے بندے سے جا کے لڑو نا، تب پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے. عورت تو کمزور ہے، ٹھیک ہے، پیدائشی اعتبار سے، فطری اعتبار سے وہ کمزور ہے. اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا گئے، کوئی مردانگی تھوڑا ہی ہے. اس کو پتہ ہے میں کچھ اکھاڑ نہیں سکتی، کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس کے نکاح میں ہوں، مجھ سے طاقتور بھی ہے اور طلاق دے دے گا یا چھوڑ دے گا تو میری زندگی تو خراب ہو جائے گی. تو وہ بیچارے ظلم پر ظلم سہتی رہتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ علماء، یہ مولوی لوگ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ کمزور پر ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، جس کا جو حل کو پتہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. حدیث میں آتا ہے کہ آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھے وہ یہ تھے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم نے ایک کلمے کے ذریعے کہ ہاں مجھے نکاح قبول ہے یہ کہہ کر کے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. دیکھیے فرمایا گیا کہ فطری طور پر عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو سر پہ بیٹھ جائے گی. اس لیے معتدل درمیانی طریقے سے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے ذریعے سے زندگی گزارتے رہو اور ان کو سمجھا بجھا کر کے اپنا کام کاج کرتے رہو. تو حدیث میں ہم کو یہ طریقہ دیا گیا، مارنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور آپ کو بھی پریشانی آئی. کبھی بیویوں نے ہڑتال کر دی کہ جب کو زیادہ خرچہ چاہیے، کبھی آپ کی بیویوں پر الزامات لگائے گئے، بہت سارے آپ کو اس طریقے سے پریشانی آئی، مگر آپ نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں ہے بلکہ دوسرے طریقے سے سمجھا بجھا کر کے اپنا کام کیا ہے اور زندگی گزار کر کے گئے ہیں.
اور مزید یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے زیادہ بہترین معاملہ کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ میں، گھر والوں کے ساتھ میں۔ تو سب سے بہتر اس شخص کو فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہو۔ سمپل تھا ہوگا نا، مارنا حسن سلوک نہیں ہے، اس لیے مارنا مردان کی نہیں ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ غلطی کیسی بھی ہو جائے مارنا تو بھول ہی جاؤ، اور دوسرے طریقے ہیں جو شریعت نے بتایا، قرآن نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے دوسرے طریقوں سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ عورت سمجھے گی بھی اور آپ کی بھی عزت اس کے دل میں رہے گی۔ جہاں آپ نے مارنا چالو کیا یاد رکھیے اس کی عزت آپ کے دل میں کم ہو گئی۔ دوسرا اس کا آپ کو نقصان دنیاوی اعتبار سے نقصان یہ ہوگا، اگر آپ کے بچے ہیں، بچوں کے سامنے اگر آپ ان کی والدہ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہی بچے کل کو آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے اور ماں کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہو جائے گی اور باپ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ کل کو یہی اولاد ماں باپ کے فیور میں ماں کے فیور میں کھڑی ہو جائے گی اور باپ کے اگینسٹ چلی جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنی اولاد کو بہترین تربیت دیں تو کبھی بھی اب ان کی والدہ کو نہ مارے، یعنی اپنی بیوی کو نہ مارے۔ تو یہ کئی ساری چیزیں تھی، وقت کافی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے مارنا تو بھول ہی جائیں، جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں چلیے، شزین خان کیا کہہ رہے ہیں، شرک کیسے، کیا کہہ رہے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایک اللہ کے بجائے دو اللہ ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اولاد اللہ کے بجائے خواجہ جی سے مانگنا، غریب نواز سے مانگنا، اولاد مانگنا، صحت مانگنا، نوکری مانگنا، جاب مانگنا، تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور اس کی مخلوق سے مانگنا، یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، شرک کہلاتا ہے۔ فخر الدین جزاک اللہ، مفتی صاحب جواب دینے کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھی، آمین ثم آمین۔ ذوالفقار خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کنویں میں بچے نے پیشاب کر دی تو پانی کس طریقے سے پاک ہوگا؟ کنواں اگر ایسا ہے جس میں پانی نکلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، پانی نکلتا ہی رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی کنواں ایسا ہے جس میں پانی ختم ہو سکتا ہے تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا، آس پاس کو سب کو دھویا جائے گا اور پھر دوبارہ اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا۔ اور اگر کنواں ایسا ہے کہ جس میں پانی نکلتا ہی رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اگر ایسا پانی ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں 300 بالٹی، ڈول جس کو کہا جاتا ہے، تو 300 بالٹیاں اگر نکال دی جائیں اور آس پاس کے حصے کو دھل دیا جائے تو پھر پانی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو موٹر لگا دیا جائے، موٹر کو تقریباً 1 گھنٹہ چلا دیا جائے، اچھے طریقے سے آس پاس کا حصہ دھل دیا جائے، اس کی دیواریں وغیرہ دھل دی جائیں اور موٹر 1 گھنٹے کے آس پاس چلا دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کنواں کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ عزیز انصاری، اگر کوئی انتقال کر جائے تو 40 دن تک لوبان جلانا ضروری ہے کیا؟ نہیں بھی ضروری کچھ نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، صدقہ خیرات کریں، قرآن پڑھیں، اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ لوبان جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے نہ استعمال کر سکتا ہے، تو لوبان جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے بدلے آپ قل هو اللہ شریف، یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ عبداللہ شیخ، مہمان اکرام، بچوں کو جو رقم ہدیے کے طور پر دے کر جاتے ہیں، والدین اپنے یا بچوں کی ضروریات پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ شروع میں نے پہلے اسی کا جواب دیا ہے، آپ شروع میں سن لیجئے گا، بعد میں اس کو میں نے اسی کے اوپر بات کی ہے، گفتگو کی ہے۔ بچوں کو جو رقم دی گئی ہے، والدین اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، ہاں بچوں کے استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید تفصیل آپ شروع میں سن لیجئے گا، آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے۔ فخر الدین ادریسی کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز کے آئی برو بنوانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آئی برو سے مراد یہی ہے، تو یہ آئی برو بنوانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے، بلکہ لعنت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت فرماتا ہے جو آئی بروز بنواتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے آئی بروز دونوں آپس میں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آئی بروز دونوں آپس میں مل گئی ہیں اور دیکھنے میں بھونڈی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، غلط لگ رہی ہے، بھونڈی معلوم ہو رہی ہے، بدنما معلوم ہو رہی ہے، اگر کسی عورت کے آپس میں مل کر کے ایسی ہو گئی ہے کہ شادی کرے گی، شوہر کو ناپسند آئے گی، اچھا نہیں لگے گا، تو پھر یہ بیچ کا جو اتنا حصہ ہے اس کے کٹوانے کی علماء نے گنجائش دی، لیکن خوبصورتی کے لیے آئی بروز بنوانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی، آدمی کا خون بدن پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ بھائی وہی مسئلہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی روپے کے سکے کے 1 روپے کے سکے سے زیادہ اگر ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، دھلنا پڑے گا، اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں مکروہ اور مستحب میں کیا فرق ہے، تفصیل سے بتائیے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ، یعنی جو حرام سے کم ہے، حرام سے کم ہے، اور مطلب کہہ لیجئے کہ جائز تو ہے مگر ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بہتر، جائز ہے مگر اس سے بہتر طریقہ یہ ہے، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے۔
تو مستحب جائز سے اوپر کا درجہ ہے اور مکروہ ناجائز سے ایک درجہ کم ہے. مکروہ جو ہے وہ ناجائز سے ایک درجہ کم ہے اور مستحب جائز سے ایک درجہ اوپر ہے. نکشے کریں سر میں کلر کی مہندی لگانا کیسا ہے؟ جی مہندی لگا سکتے ہیں، بس بالوں کو کالا کرنے والی مہندی نہیں ہونی چاہیے. جس سے بال کالے ہوتے ہیں، سفید بال کالے ہوتے ہیں، ایسی مہندی نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ براؤن کلر کی، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کی، براؤنش کلر کی، ٹھیک ہے، اور ریڈ کلر کی، جس کلر کی آپ چاہیں مہندی لگا سکتی ہیں. بس سفید بالوں کو کالا کرنے والی مہندی نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آگے پوچھ رہے ہیں محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بلا وضو بھی، ٹھیک ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو یہ بات ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا انت سبحانک اللہم انک عفو. یہ جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی اوراد ہیں، تو یہ اذکار کیے جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. وضو کر لیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، یہ ادب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وضو کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر وضو نہیں کیا ہے تو بھی ذکر وغیرہ کی اجازت ہے. اچھا چلیے، اکثر لوگوں کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں. اگر کسی صاحب کا کوئی سوال لے گیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ اکثر لوگوں کے سوالوں کے جوابات ہو جائیں، اور اکثر لوگوں کے سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلتے چلتے پھر آپ سے گزارش کر دوں کہ ہمارا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے مفتی بدر مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جی مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے چھوٹی چھوٹی ویڈیو اور جمعرات کے دن سوال جواب کی جو مجلس ہوتی ہے تو وہ اسی چینل پہ ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں کہ یا سوتے وقت صرف انڈر ویئر بنیان پہن کے سو سکتے ہیں؟ جی ہاں، سویا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تنہائی میں ہیں آپ تو سویا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گھر والوں کے سامنے انڈر ویئر میں پھرنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس میں پھر سطر کھل جاتا ہے تو سطر کا مسئلہ آ جاتا ہے. آپ روم میں اکیلے ہیں یا صرف آپ کی وائف ہے اور کوئی دوسرا بندہ ایسا نہیں ہے جس کے سامنے سطر کھلنا ناجائز ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ انڈر ویئر وغیرہ پہن کے بھی سو سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیاقت کرے مفتی صاحب کیا میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا سنت ہے؟ جماعت کے ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ ٹائم ٹو ٹائم سنت ہے. بھائی سنت نہیں کہہ سکتے اس کو جائز کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ میں غسل فرما لیا کرتے تھے، یہ حدیث سے ثابت ہے. سنت کا مطلب یہ ہے جس کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تو آپ نے ہمیشہ ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا کیا ہے، کبھی ام سلمہ کے ساتھ غسل کر لیا، کبھی عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں آپ نے غسل کر لیا. تو یہ کبھی کبھی کا واقعہ ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی عادت تھی وہ ایسا کرنے کی. اگر آپ ایسا بولیں گے تو پھر وہ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا، اور آج بھی اگر میاں بیوی ایک ساتھ غسل خانے میں جائیں گے تو لوگ اس کو برا مانتے ہیں. ہمارے سماج میں یہ رواج نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر یہ رواج نہیں ہے، اس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. تو اس لیے میاں بیوی کے اس عمل کو سنت کہنا تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ماں باپ پیٹ ڈالیں گے ان کو، انہیں کم وقت ہو، جو بھی کچھ کرنا ہے اکیلے بند کمرے میں کرو، یہ کیا بچوں کو بگاڑ رہے ہو. تو بچوں کے سامنے اگر آپ اس طریقے سے رات کی تنہائی میں میاں بیوی نے ہم بستری کی، پھر ساتھ میں جا کے غسل کر لیا، کسی کو پتہ نہیں چلا تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں پاسبل نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے سنت کہنے والے شخص کو مغالطہ لگا ہے، انہوں نے صرف حدیث کو دیکھ کر کے بھئی حدیث سے ثابت ہے، حضور نے کیا ہے، بس یہ سمجھ کر کے انہوں نے غسل کر لیا. حالانکہ سنت کی تعریف میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ سنت وہی چیز کہلاتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ کیا ہو، ہمیشہ کیا ہو، یا اکثر اس کو کیا ہو، یا اس پر عمل کرنے کو پسند کیا ہو. جبکہ ساتھ میں غسل کرنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ثابت تو ہے مگر ہمیشہ نہیں ہے، کبھی کبھار کا ہے. تو اس لیے علماء اس سے کہتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن سنت کہنا اس کو تو یہ درست نہیں ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ مباح کہہ سکتے ہیں، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جن کے یہاں آپشن ہے وہ کر لیا کریں، جن کے یہاں آپشن نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہیں تو بہت سارے لوگ بیچارے سنت سے محروم رہ جائیں گے. ہاں وہی سنت سے محروم رہ جائیں گے، تو اس لیے رہنے دیں. اسلامک دنیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران نذیر دربھنگہ سے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دعا کے قبول ہونے کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی کبھی میں دعا مانگتا ہوں تو بدن کانپنے لگتا ہے، کیا حقیقت ہے؟ دل کے اندر اگر ڈر پیدا ہو جائے، علماء نے دعا کے قبولیت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، انہیں میں سے ایک یہ ہے دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے.
نرمی پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، دل کانپنے لگے، دل میں رقت پیدا ہو جائے، تو یہ دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو امید یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی یا آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ فین آف مفتی معمور بدر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور کتنا ٹائم ہوگا آپ کے لائیو کا حضرت؟ جی بس ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے اور اکثر حضرات کے سوالوں کے جواب بھی ہو گئے ہیں، تو بس میں اجازت چاہوں گا۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کوئی اور سوال نہ کرے، یا تو کسی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ جو ہے اپنا سوال لکھ دیجیے گا، میں انشاءاللہ دیکھ کر کے جواب دے دوں گا، یا تو جمعرات کو جو ہمارے سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں، یا تو ہمیں واٹس ایپ پہ فون پہ آپ مسئلہ جب چاہیں جو صحیح اوقات ہیں ان میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات سے گزارش ہے مزید سوالات نہ کریں، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، بس میں پروگرام کو اپنے سمیٹ رہا ہوں۔ ایک قدم دین کی طرف، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ قرآن میں سجدہ تلاوت اگر ایک جگہ جتنی بار تلاوت کرے سجدہ بھی کیا اتنی بار کریں گے؟ دیکھیں سجدہ تلاوت کے تعلق سے بات ذہن میں رکھیے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اگر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھیں گے تو صرف ایک ہی سجدہ ہوگا، اور اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے کئی ساری الگ الگ آیتیں سجدہ ہوئی تو جتنی الگ الگ آیتیں ہیں اتنے سجدے کرنے پڑیں گے، اور اگر ایک ہی آیت کو الگ الگ جگہ پڑھا ہے، آیت ایک ہی ہے مگر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تو جتنی جگہ چینج کرے گا اتنے سجدہ تلاوت اس کے ذمہ لازم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر سے سن لیجیے گا، واپس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے تو پھر سے سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک ہی آیت سجدہ ہے، ایک ہی جگہ ہے، تو چاہے جتنی بار پڑھیں ایک ہی سجدہ ہوگا، اور اگر ایک ہی آیت سجدہ ہے مگر جگہ الگ الگ ہے، الگ الگ جگہ پہ پڑھا ہے، تو جتنی جگہ بدلیں گی اتنے ہی سجدے لازم ہوں گے، بھلے ہی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور اگر جگہ ایک ہی ہے مگر آیت الگ الگ ہیں، الگ الگ آیتیں ہیں، تو پھر جتنی آیتیں ہیں تو اتنے ہی سجدے لازم ہوں گے، تو یا تو آیتیں الگ الگ ہوں یا تو جگہ الگ الگ ہو، تو جتنی آیتیں ہوں گی اتنے سجدے، جتنی جگہ الگ ہوں گی اتنے سجدے، ایک ہی آیت ایک ہی جگہ تو پھر چاہے جتنی بار پڑھیں ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب اجازت دیجیے، یہ آج کا ہمارا آخری سوال تھا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں محمد معمور بدر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو دوسرے حضرات تک پہنچائیے، اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، دین کے مسئلے مسائل ان کو بھی معلوم ہو جائیں، اور وہ بھی قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے، صحیح مسائل کو سمجھ کر کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنیں۔ تو چلیے شب بخیر، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، یا تو جمعرات کے دن یا تو سنڈے کے دن تو ہوتا ہی ہے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔